बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिश। अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी जंग बंदी और मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए नया मुजवज़ा मनसूबा पेश कर दिया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान को अमन मनसूबे का मुसवदा मौसूल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबते किए। अमन मनसूबे का खाका पाकिस्तान ने तैयार किया, जो 2 मरलों पर मुश्तकिल है। पहले मरले में फौरी जंग बंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। दूसरे मरले में 15 से 20 दिन के अंदर एक जामे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुमकिना मुआहदे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा तय होने की सूरत में ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होकर अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करेगा। बदले में ईरान पर आयद पाबंदियां नरम की जाएंगी और मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल होगा। तो आपको बताएं, इस हवाले से पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिश है। अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी जंग बंदी और मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए नया मुजवज़ा मनसूबा पेश कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान को अमन मनसूबे का मुसवदा मौसूल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबते किए। अमन मनसूबे का खाका पाकिस्तान ने तैयार किया, जो 2 मरलों पर मुश्तमिल है। आपको बताएं कि पहले मरले में फौरी जंगबंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, जबकि दूसरे मरले में 15 से 20 दिन के अंदर एक जामे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुमकिना मुआहदे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा तय होने की सूरत में ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होकर अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करेगा। बदले में ईरान पर आयद पाबंदियां नरम की जाएंगी और मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल होगा। ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तानी फ्रेमवर्क की इतलात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, 45 रोज़ा जंग बंदी या 15 नुकाती तबादले के बारे में कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अमन का अमल जारी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जंग बंदी की मखसूस तजावीज़ की तस्दीक या तरदीद नहीं की। कहा, हम इनफरादी या मखसूस वाक़यात पर तबसरा नहीं करते। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद ने 5 नुकाती फार्मूला पेश किया, जो दोनों ममालिक के मुश्तरका मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का चीनी अखबार में मज़मून कहा, प्लान आलमी बरादरी की उमूमी तवक्कुआत से भी हम आहंग है। 5 नुकाती प्लान को वसी तवज्जो और हिमायत हासिल हुई। पाकिस्तान ने मुकालमा और सालिसी को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाया। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने की मुखलिसाना कोशिशें की। जंग बंदी और कशीदगी का खात्मा खित्ते के अवाम की हकीकी ख्वाहिश है। चीन और पाकिस्तान जंग को रोकने के लिए काम जारी रखेंगे। अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हतमी मुआहिदे की तजवीज़ में ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी खत्म करने के प्लान पर आज ही रजामंदी ज़रूरी है। मुजव्वज़ा मंसूबे में पहले जंग बंदी और फिर हतमी मुआहिदा शामिल है। मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहिदा तय पाएगा और फौरी तौर पर जंग बंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ का मुसव्विदा मिल गया। तो अब तक की बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट, अहम खबर सामने आ रही है। मसूर में अहम तरीन अपडेट ये है, अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। रॉयटर्स का ये दावा है। हतमी मुआहदे की तजवीज़ में ईरान की जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी भी शामिल है। रॉयटर्स ये कह रहा है, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म करने के प्लान पर आज ही रजामंदी जरूरी है। मुजवज़ा मंसूबे में पहले जंग बंदी और फिर हतमी मुआहदा शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहदा तय पाने की राह हमवार होगी। फौरी तौर पर जंग बंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। रॉयटर्स का यह भी कहना है कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ का मुसव्विदा मिल गया। ईरानी ओहदेदार ये कह रहे हैं। ईरानी ओहदेदारों का यह भी कहना है रॉयटर्स के मुताबिक कि पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाले मुसव्विदे का जायजा ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से जो मुसव्विदा दिया गया था उसका जायजा लिया जा रहा है। ईरानी ओहदेदार ये कह रहे हैं और ये तमाम तर तफसीलात रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। तो ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन में 2 दिन से भी कम वक्त रह गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए सरगर्म। 48 घंटों में पेशरफ का इम्कान कम है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान में बिजली, घरों और पुलों को तबाह करने की धमकी दी थी।
ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا۔ IRGC کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز اب کبھی اپنی سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اب ایرانی نیوی آبنائے ہرمز میں نیا نظام نافذ کرنے پر کام کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے حملے تیز کر دیے۔ بمباری میں شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں متعدد مقامات پر بم گرائے گئے۔ 6 بچوں سمیت 30 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قم میں 5 اور ساحلی شہر بندر ننگا میں 6 شہری امریکی اور صہیونی سفاکیت کا نشانہ بنے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی پر بھی بمباری کی گئی جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ بیروت میں رہائشی عمارت پر حملے میں 8 افراد شہید اور 55 زخمی ہو گئے۔ ایران کا بھرپور جوابی وار، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حیفا میں کئی اہم تنصیبات ملبے کا ڈھیر، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ تل ابیب میں 15 مقامات پر ایرانی میزائل اہداف پر گرے، 1 اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ واٹر لائن پھٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جگہ جگہ دھوئیں کے بادل۔ متحدہ عرب امارات کے شہر الفجیرہ میں ٹیلی کام بلڈنگ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اماراتی فورسز نے ابوظہبی میں انڈسٹریل زون پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ ملبہ گرنے سے علاقے کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب میں بھی 2 ڈرونز مار گرائے۔ اور اب یہ جانیے کہ امریکی محکمہ انصاف نے مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی وجہ بتا دی۔ مودی کی اسرائیل نواز پالیسی خفیہ کرپٹ نیٹ ورک کے زیر اثر بنی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے امریکی محکمہ انصاف کا۔ بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹن کی ہدایت پر بنائی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے جیفری ایپسٹن نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تجویز میں وائٹ ہاؤس کی حمایت لینے کے لیے $2 ارب کا اسلحہ اور انٹیلیجنس کی خریداری بڑھانا تھا۔ جیفری ایپسٹن اور بھارتی تاجر انیل امبانی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایپسٹن نے خود کو وائٹ ہاؤس کا اندرونی مشیر ظاہر کیا۔ اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں۔ ایران کے انٹیلیجنس چیف مجید خاتمی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے مجید خاتمی کو 2025 میں انٹیلیجنس چیف تعینات کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے انٹیلیجنس چیف مجید خاتمی شہید ہو گئے ہیں۔ سچویشن روم سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مجید خاتمی کو 2025 میں انٹیلیجنس چیف تعینات کیا گیا تھا۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے امریکہ کی موجودہ صورتحال کو عالمی طاقت کا خاتمہ قرار دے دیا۔ ایک ویڈیو میں ٹکر کارلسن کا کہنا ہے کہ یونیپولر وار کا اب خاتمہ ہو چکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو امریکہ وجود میں آیا وہ اب پہنچانا نہیں جا رہا۔ ہم گلوبل امریکی سلطنت کا اختتام دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 45 دن کی جنگ بندی کی امید۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 45 روزہ سیز فائر اور اس کے بعد جامع اور حتمی معاہدے پر بات ہوگی۔ پس پردہ براہ راست پیغامات کے ذریعے بھی رابطے جاری ہیں۔ ثالثکاروں کے مطابق حتمی معاہدے میں آبنائے ہرمز کھولنا اور یورینیم افزودگی کا معاملہ شامل ہوگا۔ جنگ بندی کی کوششوں میں علاقائی ممالک بھی شامل ہے جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔ اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ۔ ڈاکٹر مریم صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ جنگ کے یہ شعلے بجھتے نظر آ رہے ہیں اور کیا آپ کو یہ معاہدہ ہونے کی کتنی امید نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے چینل پہ مدعو کیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس وقت جو پارٹیز ہیں جو اس جنگ میں موجود ہیں، یو ایس، اسرائیل وزوی ایران، ان سب کے اہداف کیا تھے اور اس اہداف کا حصول کس لیول تک ممکن ہو سکا ہے ان پارٹیز کے لیے۔ جہاں تک ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران پر تو جنگ مسلط کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی اگر ہم بات سمجھیں تو ان لوگوں نے جنگ سٹارٹ کی، ان کا خیال تھا کہ بہت کوئکلی اوور دا کورس آف اے ویکینڈ وہ لوگ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ڈیکیپیٹیٹ کریں گے ان کی جو ہائی کمانڈ ہے، اور اس کے بعد وہ پلٹ جائیں گے اور پھر ایرانی عوام وہ اسٹریٹس میں نکل آئیں گے اینڈ دین دے ول ٹاپل دا انٹائر IRGC، انٹائر سپریم لیڈر کی جو گورنمنٹ ہے اور جو پوری اسلامک رجیم ہے اس کو۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جو ایک اس کی پریسٹیج تھی اس کو بھی ڈیمیج ہوا ہے۔
ساتھ ہی جو اسرائیل ہے اس کے اہداف بھی نہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ حاصل کر سکے، رجیم بھی باقی ہے، اور ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران نے اپنا بیلسٹک میزائل بھی نہیں پروگرام بھی نہیں گیو اپ کیا، نیوکلیر پروگرام بھی نہیں گیو اپ کیا۔ اب جو ہے نیگوسیشنز یا سیز فائر کے جو مرحلے پہ بات آتی ہے تو ایران کو بیسیکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ویزاوی یو ایس، کیونکہ 2 دفعہ ان کو جو ہے بیک سٹیپ کیا گیا ہے ڈیورنگ دا کورس آف نیگوسیشنز۔ تو یہ بار بار کی جو فیلڈ نیگوسیشنز ہے، میرا خیال ہے ایران جو ہے اب اس قسم کی کسی بھی ایک اور ایڈونچرزم کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اس جنگ کا ونس فار این آل خاتمہ۔ تو یہ سب جب تک ایران کے پوائنٹ پر جب تک یہ لوگ نہیں آ جاتے تو تب تک میرا خیال ہے جنگ کنٹینیوڈ رہے گی۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انسٹیبل ہیں اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک طرف 15 پوائنٹ پیس پروپوزل دے رہے تھے، دوسری طرف جو ہے خارگ آئی لینڈ کے اوپر جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر میرا خیال ہے ایران کا جو ہے وہ شدید جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ کسی بھی ایسے پوائنٹ پر راضی نہیں ہوگا جہاں بار بار اس کو جو ہے ایسکیلیٹ کر کے کسی ایک نئے کانفلکٹ کی طرف دھکیلا جائے۔ ہر 6 مہینے کے بعد تو ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کے انٹرنل جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ دے دے کر جو ہے گورنمنٹ کے خلاف وائلنس اور پروٹیسٹ کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال کے پیش نظر آپ سمجھیے کہ ایران کا ہدف ہے کہ وہ اپنی سینکٹیٹی، انٹیگریٹی، اپنی سوورینٹی کو انشور کرے اور آنے والے دنوں میں انڈیور کرے۔ بالکل ایران کا جو سارا جیسے کہ آپ ابھی strategy ہے وہ یہ کہہ different رہی ہیں ہے۔ کہ ایران کی اسٹریٹجی تو ڈیفرنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر اعتماد بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ایران کا، اور اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف۔ خدا نہ خواستہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور سیز فائر نہیں ہوتا تو کیا ٹرمپ کے خلاف مواخذہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو انٹرنل معاملات امریکہ کی میری سمجھ سے باہر ہیں۔ جس طرح کا ان کا ابھی ایک پریزیڈنٹ کے آفس میں ایک شخصیت موجود ہیں، جس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان ڈپلومیٹک اور پولیٹیکلی انکریکٹ استعمال کرتے ہیں الفاظ۔ کل ان کی جو ٹویٹس تھیں وہ ہم سب نے دیکھی ہیں، کس قسم کی وہ ایک ہیوملیٹنگ جو ہے الفاظ کا چناؤ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ آفس میں نہیں تب تک سروائیو کر سکتا یو ایس اے کے اندر جب تک یو ایس اسٹیبلشمنٹ اس کی بیک پر نہ ہو۔ تو کیا یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ صرف ایک فرنٹ مین کے طور پر ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بار بار غور کرتی ہوں اور جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل سکا۔ ہاں، امریکن عوام کے لیے ظاہر ہے ایک دکھ کا مقام اس لیے ہے کہ وہ جس ڈیموکریٹک، انکلوسیو، ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو ان کا ایک سٹینڈ تھا، اور جتنا وہ اپنے گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک پرنسپل سٹینڈ کے لیے کھڑی ہوگی، وہ سب کا سب جو ایک چاہے وہ سلیکٹیولی کھڑی ہوتی تھی لیکن ایک فساد تھا جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، وہ بہت بری طرح کرمبل کر گیا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بالکل۔ اور امریکن عوام اس وقت اس جنگ کو جو ہے امریکہ کی جنگ نہیں سمجھ رہے بلکہ وہ اسرائیل کی جنگ سمجھ رہے ہیں۔ اینڈ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اپنے اندر سے انسٹیٹیوشنل وائسز آ رہے ہیں، جیسے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے ریزائن کیا، اور ان کو ایران کی جنگ کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سی آئی اے کے اندر سے بھی ایسے آوازیں اٹھی ہیں جس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایران واز ناٹ پوزنگ اینی امیجیٹ تھریٹ ٹو یو ایس۔ تو اس لیے یہ جو تمام جنگ کی شروعات تھیں یہ امریکن عوام کے فیور میں نہیں تھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ پیچھے ہے اور اس کو بیکنگ موجود ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ان کی ماں پر یہ ساری جنگ سٹارٹ کرنی پڑی، تو اینی ویز اس کے یہی نتائج ہیں ہمارے سامنے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کے حصول میں ناکام رہا۔ امریکہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گیا۔ ناکام رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جو ایک اس کی پریسٹیج تھی اس کو بھی جو ہے ڈیمیج ہوا ہے۔ ساتھ ہی جو اسرائیل ہے اس کے اہداف بھی نہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ حاصل کر سکے، رجیم بھی باقی ہے، اور ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران نے اپنا بیلسٹک میزائل بھی نہیں پروگرام بھی نہیں گیو اپ کیا، نیوکلیر پروگرام بھی نہیں گیو اپ کیا۔ اب جو ہے نیگوسیشنز یا سیز فائر کے جو مرحلے پہ بات آتی ہے تو ایران کو بیسیکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ویزاوی یو ایس، کیونکہ 2 دفعہ ان کو جو ہے بیک سٹیپ کیا گیا ہے ڈیورنگ دا کورس آف نیگوسیشنز۔ تو یہ بار بار کی جو فیلڈ نیگوسیشنز ہے، میرا خیال ہے ایران جو ہے اب اس قسم کی کسی بھی ایک اور ایڈونچرزم کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اس جنگ کا ونس فار این آل خاتمہ۔ تو یہ سب جب تک ایران کے پوائنٹ پر جب تک یہ لوگ نہیں آ جاتے تو تب تک میرا خیال ہے جنگ کنٹینیوڈ رہے گی۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انسٹیبل ہیں
اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک طرف 15 پوائنٹ پیس پروپوزل دے رہے تھے, دوسری طرف جو ہے خارگ آئی لینڈ کے اوپر جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کی باتیں کر رہے تھے. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر سے میرا خیال ہے ایران کا جو ہے وہ شدید جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور وہ کسی بھی ایسے پوائنٹ پر راضی نہیں ہوگا جہاں بار بار اس کو جو ہے ایسکیلیٹ کر کے کسی ایک نئے کانفلکٹ کی طرف دھکیلا جائے. ہر 6 مہینے کے بعد ان پہ حملہ ہو جاتا ہے, کبھی ان کے انٹرنل جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ دے دے کر جو ہے گورنمنٹ کے خلاف وائلنس اور پروٹیسٹ کرنے پر اکسایا جاتا ہے. اور یہ ساری صورتحال کے پیش نظر آپ سمجھیے کہ ایران کا ہدف ہے کہ وہ اپنی سینکٹیٹی, انٹیگریٹی, اپنی سوورینٹی کو انشور کرے اور آنے والے دنوں میں انڈیور کرے. بالکل ایران کا جو سارا جیسے کہ آپ strategy ابھی ہے وہ یہ کہہ رہی different ہیں ہے. کہ ایران کی اسٹریٹجی تو ڈیفرنٹ ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر اعتماد بالکل بھی نہیں ہے, نہ ہی ایران کا, اور اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف. خدا نہ خواستہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور سیز فائر نہیں ہوتا تو کیا ٹرمپ کے خلاف مواخذہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مجھے تو انٹرنل معاملات امریکہ کی میری سمجھ سے باہر ہیں. جس طرح کا ان کا ابھی ایک پریزیڈنٹ کے آفس میں ایک شخصیت موجود ہیں جس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان ڈپلومیٹک اور پولیٹیکلی انکریکٹ استعمال کرتے ہیں الفاظ. کل ان کی جو ٹویٹس تھیں وہ ہم سب نے دیکھی ہیں, کس قسم کی وہ ایک ہیوملیٹنگ جو ہے الفاظ کا چناؤ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ آفس میں نہیں تب تک سروائیو کر سکتا یو ایس اے کے اندر جب تک یو ایس اسٹیبلشمنٹ اس کی بیک پر نہ ہو. تو کیا یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ صرف ایک فرنٹ مین کے طور پر ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بار بار غور کرتی ہوں اور جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل سکا. ہاں, امریکن عوام کے لیے ظاہر ہے ایک دکھ کا مقام اس لیے ہے کہ وہ جس ڈیموکریٹک, انکلوسیو, ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو ان کا ایک سٹینڈ تھا, اور جتنا وہ اپنے گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک پرنسپل سٹینڈ کے لیے کھڑی ہوگی, وہ سب کا سب جو ایک, چاہے وہ سلیکٹیولی کھڑی ہوتی تھی لیکن ایک فساد تھا جو انہوں نے کریٹ کیا تھا, وہ بہت بری طرح کرمبل کر گیا ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور امریکن عوام اس وقت اس جنگ کو جو ہے امریکہ کی جنگ نہیں سمجھ رہے بلکہ وہ اسرائیل کی جنگ سمجھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اپنے اندر سے انسٹیٹیوشنل وائسز آ رہے ہیں, جیسے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, انہوں نے ریزائن کیا اور ان کو ایران کی جنگ کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات تھے. اور ساتھ ہی ساتھ CIA کے اندر سے بھی ایسے آوازیں اٹھی ہیں جس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایران واز ناٹ پوزنگ اینی امیجیٹ تھریٹ ٹو US. تو اس لیے یہ جو تمام جنگ کی شروعات تھی یہ امریکن عوام کے فیور میں نہیں تھی. ہاں, ایک کوئی بھی اگر ایک کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ پیچھے ہے اور اس کو بیکنگ موجود ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, ان کی ماں پر یہ ساری جنگ سٹارٹ کرنی پڑی, تو اینی ویز اس کے یہی نتائج ہیں ہمارے سامنے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کے حصول میں ناکام رہا. امریکہ اپنے امریکہ جو آبجیکٹیوز ہے کے وہ حصول میں ایگزاسٹ ہو گیا. ناکام رہا